बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंटरव्यू और टेस्ट के हवाले से एक ख़ुसूसी लेक्चर सीरीज़ का अहतमाम किया हुआ है और इस 20 जुलाई को इंशाअल्लाहुल अज़ीम 2 माह हो जाएंगे और इस कम वक्त में आप लोगों की जो है वो शफ़क़त, आप लोगों की अक़ीदत और चैनल से प्यार, उसी वजह से जो है वो एक नई वीडियो बनाने पे मुझे जो है वो मजबूर कर देता है। तो आज भी आप लोगों की ही कुछ लोगों के मुझे जो है वो मैसेजेस आए कि काइंडली सर जो है वो फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद और फ़लसफ़ा वहदतुल शहूद के बारे में जो है वो लेक्चर दें, और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा गालिब जो थे वो किस फ़लसफ़े का उन्होंने प्रचार करते रहे या किस फ़लसफ़े के वो कह लें कि पैरोकार थे। तो आज इसी हवाले से हमने जो है वो आज का लेक्चर जो है वो शुरू किया है। आखिर तक देखिएगा, बड़ी अहम जो है वो मौज़ूआत पे अहम मौजू को हमने टच किया हुआ है और यकीनन आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करता, बल्कि ऐसी जो है वो चीज़ें आप लोगों के क़ारीन के सामने लाता हूँ जो एक आम जो कह लें कि अदब का तालिब इल्म है उसकी नज़र से ओझल होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद और फ़लसफ़ा वहदतुल शहूद के दरमियान ज़रा चंद लफ्ज़ों के अंदर जो है वो फ़र्क बता दूँ। उसके बाद हम मिर्ज़ा गालिब और फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो आइए जी करते हैं। तो फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद, इसका अगर आप मुकम्मल तौर पे तफसील के साथ मुताला करना चाहते हैं तो इब्नुल अरबी की किताब है खसूसुल हिकम, उसका मुताला कीजिए। और अगर आप चंद लफ्ज़ों के अंदर जो है वो सीखना चाहते हैं कि ये क्या है तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद बुनियादी तौर पे ये है कि इसके जो पैरोकार हैं, ये इसके जो अलमबरदार हैं, उनका ये कहना है कि कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो वजूद बारी ताला का हिस्सा हैं, यानी कि मज़ाहिर फ़ितरत हैं या कायनात की ये रंगा रंगी है और कायनात की हर शय बल्कि हर ज़र्रे के अंदर जो है हर ज़र्रा जो है वो वजूद बारी ताला का हिस्सा है। और अगर इसको कोई समझ ले तो फिर वो मंसूर की तरह जो है वो अनल हक का नारा जो है वो लगा देता है, जिससे जो है वो उसकी तय में और उसकी बात को सुने या समझे बगैर उसे जो है वो दुनिया के जो नाम निहाद कह लें कि काजी थे, उन्होंने उसे मौत की सज़ा जो है वो सुना दी। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं जी फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद, यानी कि कायनात के अंदर जो चीज़ है वो वजूद बारी ताला का हिस्सा है। जबकि फ़लसफ़ा वहदतुल शहूद के जो कायल हैं वो ये कहते हैं, सरहिंदी जो थे वो इसके अहमद सरहिंदी इसके कह लें कि मूजद या इसके जो थे वो बुनियाद रखने वाले थे। तो उनका ये दावा है कि कायनात के अंदर जैसे कि तारे जो हैं वो सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, महताब यानी कि चाँद जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं बल्कि वो सूरज से रोशनी हासिल करता है, लिहाजा चाँद ही है, गो वो सूरज से रोशनी ज़रूर ले रहा है, उस पर परतौ यानी कि साया ज़रूर है, लेकिन हकीकत के अंदर वो सूरज नहीं बन सकता है। तो इस फ़लसफ़े पर भी जो है वो काफ़ी बहसें हुई, यानी कि फ़लसफ़ा हमाउस्त फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद को कहते हैं और हमाउस्त जो है वो फ़लसफ़ा वहदतुल शहूद को कहते हैं। यानी कि कायनात के अंदर जितनी भी अशिया हैं, मज़ाहिर फ़ितरत हैं या जो कुछ भी है कायनात का, वो वजूद बारी ताला का परतौ है। ये सादा लफ्ज़ों के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब मिर्ज़ा गालिब इस दौर में, जब मिर्ज़ा गालिब का अहद है, इस अहद में ये फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद और फ़लसफ़ा वहदतुल शहूद की जो कह लें कि बड़ी ये गर्मा गर्म जो बहसें जो थी वो चल रही थी। और मिर्ज़ा गालिब के चंद करीबी दोस्त जैसे कि मौलाना फ़ज़ल हक़ खैर आबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, हकीम मोमिन ख़ान मोमिन सहबाई, इसी बहस को और गालिब की ज़ुबान से सुनने के लिए अक्सर औकात गालिब के पास जो हैं ये आया करते थे। और अगर गालिब को देखा जाए
تو وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ اہل تشیع، کچھ لوگ اس لفظ کو شیعہ جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن درست جو تلفظ ہے وہ اہل تشیع ہے۔ تو اہل تشیع جو مسلک سے ان کا تعلق تھا، اور اگر دیکھا جائے تو ان کا جو تھے وہ انسانیت کے جو تھے وہ علمبردار تھے۔ ان کے دوستوں میں ہندو بھی تھے، ان کے دوستوں کے اندر سکھ بھی تھے، یعنی کہ ہر مذہب، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان کے دوستوں میں شامل تھے۔ گویا کہ غالب میں جو ہے وہ تعصب نام کو نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے مرزا غالب کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو آئیے اب کلام غالب میں سے ہم ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، ایسے اشعار کو چند ایک میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، جن کے اندر غالب جو ہے وہ فلسفہ وحدت الوجود کا پرچار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی کہ فلسفہ وحدت الوجود، کائنات کے اندر مظاہر فطرت، کائنات کی اشیاء، کائنات کی رنگا رنگی، اس کے اندر جو تمام تر مخلوقات ہیں، تو فلسفہ وحدت الوجود کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے۔ تو آئیے جی بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے جی، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ تو اب اس شعر کے اندر یعنی کہ قطرے کا خوشی خوشی جو ہے وہ دریا کے اندر جو فنا ہونے کی ایک اپنے آپ کو تباہ، اپنے آپ کو ختم کرنے کی، اپنے وجود کو ختم کرنے کی قطرے کی دریا کے اندر یہ جو خواہش ہے، اور اس کے اندر ایک خوشی کا بھی عنصر شامل ہے۔ تو یہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی اصل سے ملنا چاہتا ہے، اور اصل کیا ہے؟ خالق کائنات ہے۔ یعنی کہ اس عقیدے کے یہ جو شعر ہے، یہ نظریے کا، یعنی کہ خوشی سے جو ہے وہ قطرے کا دریا میں شامل ہو جانا، وحدت الوجود کے عقیدے کی جو ہے وہ پرچار کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دریا میں قطرے کے مل جانے کے بعد اس کی اپنی انفرادیت جو ہے وہ باقی بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ اس بارے میں غالب کا نظریہ ہے کہ موت ابدی زندگی کی ایک منزل ہے، اور ترقی کی ایک کہہ لیں کہ ترقی کی طرف ایک قدم ہے۔ اسی حوالے سے خواجہ میر تقی میر نے بھی کہا تھا، وہ وہی اشعار ہیں، ہم بھی چلتے ہیں ایک چشم لے کر، دستکش نالا پیش رو گریا، آہ چلتی ہے یاں علم لے کر، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو میر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ موت جو ہے وہ انسان کو فنا نہیں کر دیتی ہے، بلکہ یہ تو مادی وجود کا جو ہے وہ خاتمہ ہے، بلکہ اصل چیز جو روح ہے، تو روح کو کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل منزل یعنی کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اصل منزل کی طرف تو سفر جو ہے وہ پھر شروع ہوگا۔ اسی حوالے سے غالب نے بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے کہا ہوا ہے کہ نظر میں ہماری جادائے راہ فنا غالب، نظر میں ہماری جادائے راہ فنا غالب، کہ یہ شرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا۔ یعنی کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نظر کے اندر یہ مادی وجود کا خاتمہ جو ہے، اور موت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو ایک مادی وجود یہیں کے جو ہے وہ شرازہ بندی کر کے بنایا گیا، یہ یہیں پہ رہ جائے گا، بلکہ اصل جو ہمارا سفر ہے وہ تو آگے کی طرف جانا ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں، ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، پرتوے سے آفتاب کے ذرہ میں جان ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ اس شعر کے حوالے سے ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ میں جو ہے وہ دنیا پہ ظاہر ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر جو ہے وہ مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ تو یہاں غالب بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پہچاننے کا یا کے لیے جو اس کائنات کی تخلیق نہ کرتے، تو نہ ہی کوئی معشوق ہوتا، نہ عاشق ہوتا، بلکہ سب کچھ ایک پردے کے اندر ہی رہ جاتا۔ اور شاید انسان، کیونکہ انسان تو پیدا ہوتا تو پھر پتہ چلنا تھا نا کہ میرا خالق اور مالک کون ہے، اور اللہ اسی طرح ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اگر اللہ اس کائنات کی تخلیق نہ کرتا تو اسی طرح چھپا ہوا خزانہ ہی رہ جاتا۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود،
جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، تو پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تیرے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، ہر چیز کے اندر، ہر روح کے اندر جو ہے وہ تیری روح کا حصہ ہے، تو پھر دنیا کے اندر یہ ہنگامے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کس حساب سے ہیں، یہ کس حوالے سے ہیں، یہ ہنگامہ کیا ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، یعنی کہ قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینا نہ ہوا۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قطرہ جب دجلہ میں یعنی کہ دریا کے اندر فنا ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ جز اور کل جو ہے وہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی کہ جز جو ہے وہ قطرے کا دریا سے ملنا، جز اپنے کل سے جا کے مل رہا ہے۔ اگر یہ کسی کو جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا تو گویا ایسا ہے کہ یہ بچوں کا کھیل ہے، کوئی دیدہ ہے بینا تو پھر یہ نہ ہوا۔ آگے ہے جی، صد جلوہ روبرو ہے جو مژے گاں اٹھائیے، اسے کچھ لوگ مس سے کی آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ زے یعنی کہ 3 نقطوں والی آ جائے تو یہ کی آواز دیتی ہے۔ جیسے وہ ایران کا سابقہ صدر کا نام تھا احمدی نژاد، ٹھیک ہے جی، تو یہ کی آواز دے گا۔ صد جلوہ روبرو ہے جو مژے گاں اٹھائیے، مژے گاں کہتے ہیں پلکوں کو، یعنی کہ ہزارہا قسم کے دنیا کے اندر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ ذرا اپنی پلکیں اٹھا کر تو دیکھو، اپنی ذرا نظریں اٹھا کر تو دیکھو، کائنات کی ہر شے کے اندر غالب کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ کون ہے جو کھیتی کے اندر ہم بیج ایک سا بو دیتے ہیں، جبکہ تربوز کا اپنا ذائقہ ہے، خربوزے کا اپنا ذائقہ ہے۔ اگر بڑے پیڑوں کی بات کی جائے، جامن کا بیج ایک ہی زمین سے پانی نمکیات کو شید کر رہا ہے، جامن کا ایک الگ سے ذائقہ ہے اور آم کا ایک الگ سے ذائقہ ہے۔ اسی زمین کے اندر ایک کریلا نامی سبزی پیدا ہو رہی جو کڑوا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جو ہیں وہ 100 قسم کے، ہزاروں قسم کے جلوے جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن ہم ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں تو طاقت کہاں کے دیدار کا احساں اٹھائیے۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ شہود کہتے ہیں شاہد کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، شاہد کی جمع شہود ہے، اور مشہود کہتے ہیں جس کا مشاہدہ کیا گیا ہو، مطلب انسان، یعنی کہ شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی کہ خود ہی مشاہدہ کرنے والا ہے، اور جس کا مشاہدہ ہو رہا ہے وہ بھی تو خود ہے، وہ بھی تو خود ہی ہے اے اللہ۔ تو پھر وہ غالب کہہ رہے حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، کہ جب کائنات کے اندر ذرے ذرے کے اندر جو ہے وہ تو سمایا ہوا ہے، اور ہمارے اندر بھی جو ہے وہ تیری روح گویا بسی ہوئی ہے، ہم بھی تیری ذات باری تعالیٰ کا ہی اگر حصہ ہیں۔ اصل میں شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، جب تو یعنی کہ شاہد مشاہدہ کرنے والا بھی خود ہے، مشہود جس کا مشاہدہ کر رہا ہے وہ بھی تو خود ہی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں ہمیں بھیج کر ہمارے یہ نیک و بد، ہمارے اعمال اور ہمارے یہ تمام تر چیزوں کا مشاہدہ کرنا پھر کس حساب سے ہوا، کیونکہ غالب کی شاعری میں جو ہے وہ شوخی اور اس طرح کے عناصر بھی ہمیں بڑے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس طرح کے نکات بھی اٹھائے ہیں۔ غالب بنیادی طور پہ شاعر بھی تھے، لیکن شاعر سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلسفی بھی تھے۔ ایک یہاں یہ کو سوال جو ہے وہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ غالب بڑا فلسفی تھا یا شاعر تھا؟ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو وہ ہمارے سامنے جب آیا تو ہم بطور شاعر اس کا مطالعہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور شاعری کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس قسم کے نکات کو بیان کیا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے شاعر ہیں یا بڑے فلسفی ہیں، فلسفے کی باتیں کرنے والے ہیں، یعنی کہ کسی بات کی تہ تک جانے والے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، غالب بڑا شاعر بھی تھا اور غالب جو ہے وہ بڑا فلسفی بھی تھا۔ انشاءاللہ کسی دن ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم جو ہے وہ مرزا غالب اور اقبال کا جو ہے وہ موازنہ کریں گے، یا مماثلت جو ان کی بنتی ہے، کہاں کہاں جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نکات ہیں جہاں پہ مرزا غالب اور اقبال ایک
ایک صفحے پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور کہاں کہاں ان کی راہیں جو ہیں وہ جدا بھی ہوتی ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ چل کر بات کریں گے۔ تو آگے کہتے ہیں یہی شعر، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ آگے کہتے ہیں کہ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود۔ میں نے کہا تھا نا شاہد کی جمع شہود ہے، شاہد کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والے کو۔ ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم غیب غیب کہہ رہے ہیں جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، یعنی کہ اللہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غائب ہے، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن جب اس کی فطرت کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں، اس کی فطرت کی رنگا رنگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بنائے۔ غالب کا ایک اور بھی عقیدہ تھا، غالب کے بغور وہ کہتے تھے کہ دنیا کے اندر دنیا کی یہ جو سہولیات ہیں یا جو جتنی فطرت کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان سے اس حد تک لطف اٹھایا جائے کہ جس طرح مکھی گڑ، اس دور میں گڑ ہوتا تھا، چینی تو تھی نہیں، تو گڑ میں سے اپنا جو ذائقہ ہے وہ لے کے اڑ کے واپس اپنے چھتے میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسی مکھی نہ بنو جو مکھی شہد میں جو ہے وہ گر جاتی ہے تو وہ کبھی واپس جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ تو غالب کا ایک یہ بھی تھا کہ کائنات کے مظاہر فطرت سے لطف اندوز ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس مکھی کی طرح جو اپنی اصل، کیونکہ اس نے واپس لوٹ کر بھی جانا ہے، یعنی کہ دنیا داری میں اتنا دل جو ہے وہ نہیں لگا لینا چاہیے کہ پھر آپ دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں۔ آگے یہاں اس شعر میں، یعنی کہ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کو ہم غیب غیب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظروں کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں اللہ جو ہے، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کائنات کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جب ہم جلوے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، غالب کہہ رہے ہیں کہ ہیں خواب میں ہنوز، ہنوز کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ لوگ خواب میں ہی ہیں جو جاگے ہیں خواب میں، یعنی کہ یہ خواب سے جاگ کر گویا ابھی خواب کے اندر ہی رہ رہے ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری جو ہے وہ ہم خود جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کا حصہ ہیں۔ یہ تھا جی آج ہمارا لیکچر، جس کے اندر ہم نے فلسفہ وحدت الوجود، فلسفہ وحدت الشہود اور مرزا غالب جو ہیں ان میں سے کس فلسفے کے قائل تھے۔ ہم نے بتایا کہ مرزا غالب جو ہیں وہ فلسفہ وحدت الوجود کا پرچار کرتے رہے، اور بلکہ اپنے دوستوں میں ان کی یہ گرما گرم بحثیں، ان کے دوست ان کے مکان پہ جو ہے وہ ان کا آ کر ملتے تھے اور ان سے ان کی جو ہے اس موضوع پہ چھیڑ کر مرزا غالب سے جو ہے وہ یہ بحثیں سنتے بھی تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیں تو لائک بھی کیا کریں، آگے شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے گروپس میں ویڈیو چلی جائے جن لوگوں کی نظر ابھی تک ہمارے چینل پہ نہیں ہے۔ تو براہ کرم اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ ماشاءاللہ کتنے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، اگر آپ لوگ شیئر کریں تو یقیناً یہ سینکڑوں کے اندر بلکہ ہزاروں کے اندر نئے جو ویورز ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو یہ میری آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ تحقیق کر کے نئے سے نئے ٹاپک اور آپ کی فرمائش پہ یہ حاضر خدمت ہوتا ہوں، تو میری بھی ایک گزارش کو جو ہے وہ ذہن میں رکھا کریں اور اس کے مطابق۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔